बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और हम खुशामदीद कहेंगे। यकीनी तौर पे जमहूरियत की जानिब एक पेशकदमी शुरू हो चुकी है कि जो बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया पंजाब और सिंध के हवाले से कि कौन सी जमात हमें कहाँ पर नजर आएगी, एक पूरी पिक्चर आपके सामने रखेंगे। मगर इसके साथ साथ हम जानते हैं कि कलअदम TTP के साथ हुकूमत ने जो मुज़ाकरात किए उसके नतीजे में हम सब लोगों ने देखा कि जंगबंदी भी हुई मुख्तसर वक्त के लिए। इस जंगबंदी के खात्मे की वजह क्या बनी और इसका मुकम्मल पस मंजर भी आपके सामने रखेंगे। आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में कुछ हकीकतें भी माजी से मुताल्लिक और तारीख से मुताल्लिक आश्कार करेंगे आपके सामने। एक तो यह है कि बाबरी मस्जिद की शहादत जो हुई उस फैसले की असल वजह क्या थी, वो फैसला क्यों किया गया और जिस भारतीय चीफ जस्टिस ने यह फैसला सुनाया उसकी अपनी शख्सियत कैसी है, ये आपको बताएंगे। मगर इसके साथ साथ मशरक़ी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के हवाले से बहुत सारे मुगालते हैं, बहुत सारे फसाने हैं जो गढ़े जाते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान के हमसे अलग होने की हकीकत क्या है वो भी आज हारून साहब अपने तमाम देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। हारून साहब, बल्दियाती इलेक्शन और कवानीन पर तो हम बात करेंगे, मगर कलअदम TTP के साथ जंगबंदी हुई, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जंगबंदी हो गई, इसके खात्मे की वजह क्या बनी, क्यों जंगबंदी खत्म हो गई? इसलिए कि TTP ये कहती है कि कबायली इलाके वो पाकिस्तानी आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए दोबारा जो शामिल किए गए दोबारा उनको कबायली इलाके करार दे दिया जाए, यानी TTP के हवाले कर दिया जाए। यानी वो ये कह रहे हैं, जो नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हुकूमत मेरे हवाले की जाए, वो ये कह रहे हैं, नवाज शरीफ ने तो खैर कोई कत्लेआम नहीं किया, वो ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमत दी जाए और कत्लेआम की इजाज़त दी जाए। अब मसला ये है कि तालिबान का तो बेयकीनी है, वहाँ पे गिरफ्त नहीं है, वो अपनी मुसीबतों में फंसे हुए हैं, भूख है, कहत की सी सूरत हाल है, कंट्रोल उनका मुकम्मल नहीं है, वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। अगर करना भी चाहें, अव्वल तो वो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहते, वो इसमें ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होना चाहते। तो TTP की बात कैसे मानी जा सकती है? दूसरी बात यह है, जब वो आइन को ही नहीं तस्लीम करते और वो कहते हैं हम शरीयत नाफज करेंगे, शरीयत नाफज करने से मुराद ये है जो उनकी शरीयत है, शरीयत की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है ना हर एक की जी। तो वो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान तो नहीं बन सकता। और दूसरी बात यह है कि वहाँ तो तालिबान को अवाम की हमायत हासिल थी, एक बहुत बड़ी तादाद की हमायत हासिल थी। बाद में गुलबदीन हिकमत यार जो पश्तून बेल्ट में सबसे ज़्यादा मौसर है तालिबान के बाद, और कभी उनसे ज़्यादा मौसर भी हो सकता है, उसकी हमायत भी हासिल हुई। और उनके मुकाबले में कोई दूसरा फरीक तो था ही नहीं। जैसे तालिबान ईरान में इमाम ख़मीनी के मुकाबले में दूसरा फरीक जो था वो बहुत कमज़ोर था और वो एलिमिनेट हो गया वक्त के साथ, तोदा पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ तो उनकी कोई हमायत ही नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि हमें एक पैरेलल हुकूमत बनाने की इजाज़त दें। दूसरी बात यह है, और वो कर नहीं सकते, फ़र्ज़ कीजिए हुकूमत करना भी चाहे, अव्वल तो करना नहीं चाहेगी, अगर करना चाहे तो अदालतें कैसे इजाज़त देंगी? फिर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब बुलाया गया इमरान खान साहब को और उनसे कहा गया कि APC के शहदा के जो लोग ज़िम्मेदार हैं, बच्चों को शहीद किया बेदर्दी और बेरहमी से और बेईमियत की कोई इंतहा नहीं है, इतना सफाकी का मुजाहरा किया, आप उनके सामने सरेंडर करना चाहते हैं? और इशारा अदालत का इस तरफ था, एक बार फिर कहा सरेंडर करना चाहते हैं, जैसे मशरक़ी पाकिस्तान में सरेंडर किया था। तो ज़ाहिर है उसकी तो नैयत और थी। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, और जो हुक्म अदालत देगी उसकी पैरवी करेंगे। तो ये बिल्कुल ही मुज़क्का खेज़ और बचगाना उनके मुतालबात हैं। और वो मेरा ये ख्याल है कि कोई सपोर्ट सिर्फ तालिबान की नहीं है, उनके अंदर पेनिट्रेशन, इस तरह के ग्रोह में पेनिट्रेशन बहुत आसान होती है। CIA की हो सकती है, MI6 की हो सकती है, RA की हो सकती है, RA की तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि यहाँ जो दूसरे लोग उनके साथ हैं, मसलन अलकायदा वाले हैं, दाइश वाले हैं, अच्छा वो उनके फुटप्रिंट्स तो मिलते हैं इंडिया में भी, इंडिया में उनको पनाह भी दी जाती है, तरबियत भी दी जाती है, उनकी हौसला अफजाई भी की जाती है। और इंडिया ज़ाहिर है चैन से तो नहीं बैठेगा, वो भी अब अगर बराह रास्त नहीं तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि वो कोई पार्टी के लीडरों से, किसी गिरोह के लीडरों से नहीं बात करते, इनडायरेक्टली इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इस तरह काम करती हैं कि बाद औक़ात वो तंजीमें इस्तेमाल होती हैं, उन्हें पता तक नहीं होता। तो जाहिर है कि उनकी तो कोई बात मानी नहीं जा सकती। अच्छा, फिर ये है
کہ میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ریزرویشن اس میں ہوں گی, ڈیفینیٹلی ہوں گی. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ان سے مذاکرات کرنے کا مطلب یہ کتنے لوگ شہید ہوئے قبائلی علاقوں میں, کتنے ہوئے بتائیے؟ 4000 آدمی شہید ہوئے. 4000 فوجی افسر اور جوان شہید ہوئے, اور افسروں کا تناسب بہت بڑا تھا. اچھا, پھر یہ ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کو جناب بالکل یعنی کوئی کسی طرح کا محاسبہ نہ کریں. وہ اے پی سی میں جو بچے شہید ہوئے, جو شہری شہید ہوئے 60-70 ہزار, ان کا کون ذمہ دار ہے؟ درست. تو دراصل جب اس طرح سے مذاکرات کی ابتدائی نہیں ہونی چاہیے تھی. عمران خان صاحب کی شروع سے اس بارے میں جو انداز فکر رہا ہے وہ ناقص رہا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تھا ان کو یہاں دفتر بنانے کی اجازت دی جائے پشاور میں. انہوں نے جنرل راحیل شریف کے دور میں اور اس سے پہلے جنرل کینی کے دور میں فوجی آپریشن کی مخالفت کی, حالانکہ اس آپریشن کے نتیجے میں امن قائم ہوا. اگر پاکستان لیبیا نہیں بنا, عراق نہیں بنا, شام نہیں بنا, افغانستان جیسی صورتحال پیدا نہیں, تو اس کی وجہ وہ آپریشن تھے. ٹھیک, درست. پاکستانی حکومت کے فیصلے خواہ بالکل غلط ہوں, اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہو سکتا. بہت سے غلط فیصلے کیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بھی, حکومت نے بھی, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہتھیار اٹھا لے اور عام شہریوں کو قتل کرنا شروع کر دے. یہ قاتلوں کا ایک درندوں کا گروہ ہے, اس کے ساتھ مذاکرات کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو تھا ایک آپشن طالبان کے کہنے پہ اختیار کیا گیا تھا, اور میرا خیال ہے کہ اس میں بھی یہ تھا کہ ٹائم گین کیا جائے. دیکھیں اگر یہ معقولیت اختیار کرتے ہیں تو کچھ راستہ نکالا جا سکتا ہے. پھر یہ تھا کہ جو قاتل ہیں, جو معلوم ہے قاتل ہیں, جنہوں نے بے گناہوں کو قتل کیا ہے, وہ کہتے ہیں ان کو رہا کر دیں سب کو, اور ایک ٹیم بنائیں پھٹافٹ. اور ٹیم بھی ظاہر ہے انہیں وہ چاہیے جو ان کی مرضی کی ہو. جیسے نواز شریف صاحب نے بنائی تھی, ان کو بھی منع کیا گیا تھا, وہ مگر وہ باز نہیں آئے تھے. ان کو بتا دیا گیا تھا کہ بھائی یہ مولویوں کو نا آن بورڈ لیجئے گا, یہ ٹیک اوور کر لیں گے. اور انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا, اور وہ ایک تو آدمی انہوں نے نامزد کیا, اور دوسرا جس کو نامزد کیا اس نے خود ہی نامزد کر دیا. اور جو باقی لوگ رکھے تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے وہ کتنی صلاحیت ان میں تھی. وہ ہمدرد تھے طالبان کے, ان میں سے جن لوگوں کو کیا گیا تھا. تو جو ہمدرد ہیں وہ کیسے آپ مذاکرات کرنے جاتے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے. مذاکرات وہ کریں گے, ایک وقت آئے گا کہ وہ مذاکرات کریں گے, لیکن ذرا صورتحال بہتر ہوتی ہے. پاکستان آرمی کمزور نہیں ہے, نا ISI کمزور ہے. ان کو تھوڑا سا سبق سکھا دیا جائے. ابھی کارروائیاں انہوں نے شروع کر دی ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. لیکن اگر وہ دن گزر گئے جب ہفتے میں 3 سے 5 دھماکے ہوتے تھے, جب انڈیا سے بے پناہ سرمایہ آ رہا تھا, جب خواجہ خیلہ کی ہائٹ پہ اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل انہوں نے قائم کر لیا تھا, جب کوئی پیسے کی کمی نہیں تھی, جب ہر وقت وہ راہ کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے, ان کو کمیونیکیشن نیٹ ورک بھی بنا کے دیا. اگر وہ دن گزر گئے اور امریکہ اس کو اوور لک کرتا تھا, نظر انداز کرتا تھا جان بوجھ کے, تاکہ پاکستان کمزور رہے اور بلیک میل کیا جا سکے اس کو, اگر وہ دن گزر گئے تو یہ کون سا اس سے بڑا چیلنج تو نہیں ہے پاکستانی فوج نمٹ لگی. یہ بھی گزر جائے گا بالکل. لیکن ہارون صاحب یہ بھی تو سوال اٹھ رہا ہے نا, جس طرح سے آپ نے افغان طالبان کے حوالے سے بات کی ہے. افغان طالبان کے کچھ دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہمیں کالعدم TTP کے ساتھ نہ جوڑا جائے, ہمارے مقاصد دونوں طرف سے مختلف ہیں. تو پھر وہ ثالث کا کردار ادا کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے زور وہ کیوں دے رہے ہیں پھر؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے نا, ایک تو یہ دونوں کا پیر تو ایک ہی ہے نا, نظریات بھی ایک ہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو یعنی اپنی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ایک اور محاذ کھول دیں. یعنی یہ اس قسم کے لوگ ہیں, یہ تو مرسنریز ہیں نا, جو انڈیا سے پیسے لے سکتے ہیں. وہ کیا نہیں کر سکتے؟ وہ داعش سے مل سکتے ہیں, القاعدہ سے مل سکتے ہیں, انڈیا سے زیادہ مدد انہیں مل سکتی ہے. طالبان کو اپنے قدم جمانے میں دشواری کا سامنا ہے. اس طرح کے حالات میں یہی ہوتا ہے, مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. تاریخ سے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. صلاح الدین ایوبی جب صلیبیوں سے لڑ رہا تھا تو حجاز میں ایک شخص کی حکومت تھی جو پرلے درجے کا لٹیرا اسی قسم کا تھا جیسے یہ ہیں, تو وہ حاجیوں کے قافلے لوٹ لیتا تھا. اب صلاح الدین تو صلیبیوں لڑ رہا تھا, صلیبیوں کا مطلب ہے پورا یورپ, اور وہ یعنی یہ اس وقت تک عثمانی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی, اس علاقے میں بھی ان کا غلبہ تھا,
اور فرانس، برطانیہ، آرمینیا تک کے تمام، یعنی جرمنی، تمام کو 250 شہزادے اس میں شامل تھے اور جنرل سارے شامل تھے. تو صلاح الدین نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ حجاز میں، چونکہ وہ ایک نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتا تھا اور اس ڈیزرٹ میں ظاہر ہے بہت بڑی تعداد کی ضرورت ہوتی فوج کی، تو وہ نقد ادائیگی کرتا تھا، ایک طرح سے رشوت دیتا تھا اس کو. اور پیسے بھی وہ لیتا تھا، کرنسی نہیں لیتا تھا، سونے کی وہ کہتا تھا کہ مجھے سلاخیں بھیجی جائیں، تو صلاح الدین اس کو بھیجتا تھا. جب وقت آیا تو پھر اس کا صفایا کر دیا، اس لیے کہ جب صلیبی ہار گئے تو اس کے بعد تو صلاح الدین نے پوری امت مسلمہ کا اس پہ اتفاق رائے تھا. تو بعض اوقات آپ کو وقت گین کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ریاست ٹائم گین کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب میں بھی اب کلیئرٹی آ گئی ہوگی. یہ تو فوجی کارروائی کی مخالفت کرتے رہے، اور جب حکومت میں آ جاتا ہے آدمی تو معلومات بھی اس کے پاس ہوتی ہیں. ان کے لوگوں کو بھی شہید کیا، ایم پی ایس کو، پی ٹی آئی کے 3 ایم پی ایس کو شہید کیا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے. اس میں وقت تو ضرور لگے گا، لیکن یہ بالکل ان کا صفایا ہو جائے گا جس طرح کے ان کے پیش رو جو ہیں ان کا ہو گیا، اور جس طرح ان کی قوت محدود ہو گئی. تو ان سے نمٹ لیا جائے. کوئی ایسی اس میں وہ بات نہیں ہے. وقت لگے گا، تکلیف بھی ہوگی، یہ یاد رکھیں. لیکن یہ ہے کہ ریاست سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اور ریاست پہلے کے مقابلے میں اس معاملے میں زیادہ طاقتور ہے. بے شک بے شک. ہارون صاحب، ابھی طاقت وہ اپنی بالکل ان کی محدود ہو گئی ہے قلعدم ٹی ٹی پی کی، مگر وہ بہانہ آپ جو چھوٹی موٹی کارروائیاں کر رہے ہیں اس کا بہانہ وہ یہ لگا رہے ہیں کہ جی جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، ہمارے مطالبات پہ عمل نہیں ہوا، ایگریمنٹ پہ انہوں نے پورا عمل درآمد نہیں کیا. آپ کو کچھ یاد پڑتا ہے کہ ماضی میں بھی ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹس ہوئے تھے؟ کیا وہ کامیاب ہوئے تھے جو اس بار یہ بہانہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ کامیاب نہیں ہو سکا؟ ایک ایگریمنٹ ہوا، ایک ایگریمنٹ، درجنوں ایگریمنٹ ہوئے. 2004 آنورڈ کتنے ہی ایگریمنٹس ہوئے. مرسنریز کے ساتھ کیا ایگریمنٹ ہوتا ہے؟ ہوا، ٹوٹ گیا. جب بھی آپ کریں گے وہ کوئی بہانہ بنا کے اسے توڑ ڈالیں گے. دیکھیے ان کا تو ان کا وجود، ان کی بقا، ان کا فروغ اور ہر اس چیز پہ منحصر ہے کہ لڑائی جاری رہے. لڑائی جاری رہے گی تو پیسے ملیں گے نا، اور پیسے تھوڑے سے نہیں ہوتے. مطلب مجھے یہ جو علیحدگی پسند 3-4 لیڈر ہیں بلوچستان کے، تو ان کو انڈیویجولی جو چیف ہیں، برامداغ بگتی ہے مثلاً، وہ دوسرا اس کا بھائی ہے اختر مینگل کا، ان کو $1 ملین تو ذاتی اخراجات کے لیے ملتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں کون؟ پہلے یہ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں. کوئی چیئر لفٹ چلاتا تھا، کوئی سبزی بیچتا تھا، اس طرح کے لوگ ہیں. اور اگر ان کو اس طرح پیسے مل رہے ہیں جو ڈیفینیٹلی مل رہے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ کیوں اپنا صلح کریں گے. ٹھیک. یہ پھر یہ ہے کہ خواب وہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں ہو گیا تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا. صحیح. میں نے آپ سے ہمیشہ کہا، یہ انقلابی جو لوگ ہوتے ہیں، سو کارڈ انقلابی، یہ آدھے پاگل ہوتے ہیں، بلکہ بعض تو پورے ہی پاگل ہوتے ہیں. یہ جہاں بھی انقلاب آیا، آپ دیکھیں فرانس میں فرانسیسی انقلاب ہے، روسی انقلاب ہے، چین میں انقلاب ہے، وہاں کروڑوں لوگ کیوں قتل ہوتے ہیں؟ 5 کروڑ روس میں ہوئے، 1 کروڑ چین میں ہوئے، اور فرانس میں بے شمار لوگ قتل ہوئے. تو یہ لوگ خون بہانے کے عادی ہو جاتے ہیں اور نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، اور جب تک یہ خون نہ بہائیں ان کو تسکین نہیں ہوتی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی رسی دراز کر دی جاتی ہے قدرت کی طرف سے. قوموں کے لیے عذاب ہوتے ہیں، اور عذاب سے چھٹکارے کا طریقہ یہی ہے کہ بالکل اصولوں پہ ڈٹ جائیں. کیونکہ فتنہ جو ہے قرآن مجید کہتا ہے الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے. قتل خود اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے تمام بنی نوع انسان کو قتل کیا. ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتنی چاہیے. حکمت عملی کے طور پہ اگر کچھ ٹائم گین کرنا ہے تو کر لیا جائے. دیکھیں نا، آپ نے صوفی محمد سے صلح کر لی تھی نا، صلح کر لی، سارے مطالبات مان لیے 100%، شرعی عدالتوں کا بھی مان لیا، اور بھی ہر چیز مان لی. ہر چیز ماننے کے بعد انہوں نے ایک جلسہ کیا اور کہا کہ ہم نہیں مانتے آئین کو، ہم نہیں مانتے پارلیمنٹ کو، اور ہم بینک چلنے نہیں دیں گے. تو بھائی یہ اب آپ نے کل معاہدہ کیا ہے، اور وہ عالم دین تھے بظاہر. تو قرآن مجید تو کہتا اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کیا کرو. آپ ایگریمنٹ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ آپ نے عمل نہیں کرنا. یہ صرف اسلام کا نام لیتے ہیں، اصل میں اقتدار چاہیے ہوتا ہے.
اور اقتدار تو آپ کو کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ انٹاکسیکیشن پاور کی جو نشہ ہے، یہ جب سر پہ سوار ہو جاتا ہے تو آدمی کی عقل کام نہیں کرتی، اس کے ہوش و حواس باقی نہیں رہتے۔ باقی جناب رسالت مآب کا ارشاد اس سلسلے میں موجود ہے کہ یہ اس طرح کے فتنے اٹھیں گے، اور کم و بیش آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ لڑکے بالے ہوں گے۔ اس میں ایک کی طرف تو واضح اشارہ ہے بغدادی کی طرف کہ کنیت شہر کے نام پہ ہوگی، شہر کے نام پہ کنیت ہوتی نہیں ہے۔ لڑکے بالے ہوں گے اور آپس میں لڑ مڑیں گے، یہ آپس میں لڑیں گے ابھی۔ اللہ کے رسول کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی نا، کسی 1% بھی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں غلط کا کیا سوال ہے؟ تو جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ان کی بات دوسری ہے، مسلمان تو حدیث کو مانتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا ایران فتح، ایران پہ غلبہ ہوگا، رومیوں پہ غلبہ ہوگا، چٹانوں کے اپنا وہ ڈھالوں کے چہرے والے یعنی تاتاریوں پہ امت غلبہ پائے گی، آخر میں دجال پہ غلبہ پائے گی۔ تو یہ بھی دجال کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 دجال سے لڑیں گے اور وہ فاسق ہوں گے۔ فاسق کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ایمان ہی ان کا مشکوک ہے۔ صحیح۔ اور 1/2 مل جائیں گے، وہ جو ملے ہوئے ان کا بھی آپ کو پتہ ہے، سب کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو روز امریکی یہ جو NGOs ہیں، یہ بعض سب نہیں، بعض NGOs اچھی بہت ہیں، تو یہ NGOs والے ہیں، انڈین لابی ہے، امریکن لابی ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ دجال کے ساتھی ہیں۔ اور 1/3 فرمایا کہ پھر وہ لڑیں گے دجال سے اور اس پہ غلبہ پائیں گے۔ تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اصول کیا ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے قرآن مجید کیا کہتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے تاریخ کا سبق یہ کیا ہے، سبق کیا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قوم کا مفاد کیا ہے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، ایک آخری سوال اسی ٹاپک پہ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ مجھے جاننا ہے ہارون صاحب، جس طرح سے حکومت یہ فیصلے کر رہی ہے، مذاکرات کا فیصلہ کیا گیا، پھر رکن ایک ڈیلیگیشن گیا، بات چیت ہوتی رہی، جنگ بندی ہو گئی، پھر ختم ہو گئی، انہوں نے کارروائیاں پھر سے شروع کر دیں، آپ کا دفاع کے لوگوں سے بڑا معاملات پہ کوئی بات چیت ہو سکی؟ وہ بڑا کینلی دیکھتے ہیں جو دفاع کے لوگ ہیں، وہ کیا رائے دیتے ہیں کہ حکومت کو اس وقت کیا کرنا چاہیے اس پوری سچویشن کو لے کر؟ دیکھیں یہ مذاکرات معطل ہوئے ان کے مشورے کے بغیر تو نہیں، میری بات تو کسی سے نہیں ہوئی۔ اچھا، وہ جو یعنی ادارے ہیں ان سے مشورہ کیے بغیر یہ فیصلہ تھوڑی ہوا ہے، ان سے مشورہ کیا گیا ہوگا ڈیفینیٹلی 100%، اگرچہ یہ میرا گیس ہے لیکن اس میں رتی برابر بھی مجھے شبہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جنگ یہ ختم ہونا چاہیے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہونا چاہیے طالبان کے ساتھ، اور بھرپور اپنی کارروائی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ان کی طاقت کو کچلنا چاہیے۔ ایگریمنٹ ہو سکتا ہی نہیں، ہوگا تو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے جو بھی ہو وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہونا چاہیے۔ ہارون صاحب، پاکستان کے حق میں ایک اور بھی چیز بڑی اچھی آ رہی ہے جو جمہوریت کو لے کر ہے، جو ملک کو لے کر ہے، بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کون سی جماعت ہمیں بڑی بھاری نظر آئے گی؟ پہلے ہم پنجاب کی بات کر لیتے ہیں ہارون صاحب۔ پہلے پنجاب کی کر لیں، سندھ کی کرنی چاہیے پہلے بات، جہاں وہ مراد علی شاہ جو ہے آپے سے باہر ہو رہے ہیں، بلکہ جامع سے ہی باہر ہو گیا آج تو۔ اچھا، مراد علی، میں سندھ کی بات کر لیتی ہوں ہارون صاحب۔ سندھ میں تو بلدیاتی انتخابات کیا ہوں گے، قانون کو لے کر ہی وہاں پر بڑا ہلہ مچا ہوا ہے۔ ابھی یہ بتائیے گا ہارون صاحب، مراد علی شاہ صاحب تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا، وہ کہتے ہیں حق نہ دیا گیا تو سندھ کچھ اور سوچے گا، پھر کبھی اپوزیشن کو وہ اقلیت کہہ دیتے ہیں اور کبھی جاہلی کہہ دیتے ہیں۔ وہ جب آدمی خوف کا شکار بھی ہو اور شکست بھی سامنے دکھائی دے رہی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اپوزیشن بلنڈر نہ کرے اور ایک دوسرے سے تھوڑا سا تعاون بھی کرے تو اگلا الیکشن تو پیپل پارٹی کسی طرح نہیں جیت سکتی۔ 13-14 سال تو لوگوں نے بھگت لیا، تقریباً 14 سال ہونے والے، بھگت لیا اور تباہی ایسی پھیلائی ہے، کراچی کو تو یرغمال بنا لیا، حیدرآباد کو بھی یرغمال بنا لیا، اور دیہی علاقوں میں جو بجٹ ضرور بنایا، مختص ضرور کیا، مگر دیہی آبادی میں بھی، دیہی سندھ میں بھی کام تو کوئی نہیں کیا۔ غربت ہے، افلاس ہے۔ سندھ کے بجٹ کا 90% کراچی سے آتا ہے، اور خرچ کتنا ہوتا ہے؟ 5-10% اس پہ۔ بلدیات کو اختیارات نہیں دینا چاہتے۔ اب اس میں سارے لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ۔ آپ سے کہا تھا وہ ان سے نعیم الرحمان صاحب سے بات کریں۔ جی ان سے بات ہوئی ہے ہارون صاحب۔ 19 دسمبر کو مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں،
لے رہے ہیں ہارون صاحب، ان کو لے رہے ہیں، آپ اپنی بات جاری رکھیے۔ تو یہ جو ہے نا انتہائی متعصب آدمی ہے مراد علی شاہ، ان کے بارے میں مشہور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا سلسلہ ہے لوٹ مار کا، سرکاری خزانے میں نقب لگانے کا، تو وہ تو سب کچھ، یہ تو پورا ایک وہ حکومت، ہم کہتے ہیں نا نون لیگ کو لوگ مافیا کہتے ہیں نا، نون لیگ اس طرح کی مافیا نہیں ہے، نون لیگ بھی مافیا ہے ایک طرح کی، ویسے تو ساری سیاسی پارٹیوں کا کم و بیش یہی حال ہے استثناء کے علاوہ، لیکن وہاں وہ تو بالکل ہی مافیا ہے نا، ہر تقرر ڈپٹی کمشنر کا، ٹی پی او کا تقرر، ہر ایس ایچ او کا تقرر، ہر بھرتی اس نقطہ نظر سے کی جاتی ہے کہ الیکشن لڑنا ہے، اور بلدیاتی الیکشن میں بھی آپ دیکھ لیں گے ابھی یہ دھاندلی کرنے کی کوشش کریں گے، اختیارات یہ دیں گے نہیں بلدیات کو، بالکل سوال ہی نہیں، اور سفید جھوٹ بول رہے ہیں کہ 90% باتیں گورنر کی مان لی ہیں، ابھی گورنر کا ریئیکشن نہیں آیا، میرے خیال میں کچھ وقت لگے گا اس میں ہارون آئے صاحب، گا۔ حافظ جماعت اسلامی کے رہنما یہ حافظ نعیم الرحمان بلدیاتی صاحب ادارے ہمارے ساتھ ہیں۔ بنانا ہی نہیں چاہتے۔ اچھا چلیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر یہ جو سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے نئے بلدیاتی قانون کی منظوری ہوئی ہے، آپ لوگوں کی طرف سے یہ بات کیوں آ رہی ہے کہ اس کو سندھ پر قبضے کا قانون آپ لوگ کہہ رہے ہیں؟ کیا ایسی بات ہے اس قانون میں؟ اصل میں اس میں اور ہے کیا، آئین کہتا ہے کہ جو بلدیاتی حکومت ہے اس کو حکومت کا لفظ استعمال کرتا ہے گورنمنٹ کا، اور اس کو اس میں پاورز کو جو ہے تمام سیاسی، انتظامی اور مالیاتی اختیارات کو منتقل کرنا چاہیے۔ یہ صرف ڈی سینٹرلائزیشن اور ڈیلیگیشن نہیں ہے، ڈیولیوشن آف پاور ہے۔ واضح طور پر کورٹ کے کیسز کے فیصلے موجود ہیں، اس کی تشریح موجود ہے، لیکن یہ سارے کی ساری چیزیں نیچے سے اٹھا کے اوپر لینا چاہتے ہیں۔ یہ اوپر سے کہتے ہیں کہ ہمیں این ایس سی ایوارڈ میں پیسہ دو، لیکن پی ایس سی ایوارڈ ہی نہیں کرتے۔ یہ جو ہے وہ تمام انہوں نے مطلب تمام ہسپتال، تمام تعلیم، تمام صحت کے ادارے اپنے قبضے میں کر دیے، اور اب کچھ رہ گئے تھے جو خالصتاً بلدیہ کا ادارہ تھا، عباسی شہید اسپتال 1970 سے 51 سال سے، وہ بھی قبضے میں لے لیا۔ جو نعمت اللہ خان نے کیا دل کا اسپتال بنایا تھا وہ بھی سندھ حکومت نے لے لیا۔ اصل میں سندھ حکومت کے دو کام ہیں، کرپشن کرنا اور پھر بھرتیاں کرنا لسانی بنیادوں پہ، تعصب کی بنیاد پر، سیاسی بنیادوں پر، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنا پورا گیم کھیلتے ہیں اور اپنا قبضہ برقرار رکھتے ہیں۔ اصل میں سندھ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کراچی سے کوئی لینا دینا تو نہیں، وہ تو سندھ کے سندھیوں پر اور بلوچوں پر وڈیرہ شاہی نظام کے تحت قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے پہلے ہی، اور ان کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ عددی اکثریت ان کو اس لیے مل گئی ہے سندھ اسمبلی میں کہ جو کراچی کی آبادی ہے اس کو مرکزی حکومت اون ہی نہیں کرتی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ایم کیو ایم جو اس بل پہ اعتراض کر رہی ہے، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے مل کر اس مردم شماری کو بھی نوٹیفائی کیا ہے اور جائز قرار دیا ہے کہ کراچی کی آبادی تقریباً آدھی ہے، تو ہماری نمائندگی نہیں ہے وہاں پر، تو پوری نہیں ہے، جس کے نتیجے میں وڈیرے جو ہے وہ پورے کے پورے شہری آبادی کے اوپر قابض۔ مسئلہ سندھی مہاجر کا نہیں ہے، مسئلہ قبضہ سسٹم کا ہے۔ لیکن اب پیپلز پارٹی کر کیا رہی ہے، مراد علی شاہ صاحب یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا آخری ناٹک کھیلا ہے کل، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم کچھ اور کرنے پر مجبور ہوں گے۔ تو بھائی جب آپ کچھ اور کرنے پہ مجبور ہوں گے تو کراچی والے بھی کچھ اور کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ آپ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف سندھی مہاجر تفریق دوبارہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے دو ہی پارٹیوں کو فائدہ ہوتا ہے، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی۔ تو یہ وہ پرابلم ہے۔ جب یہ جو بل ہے نا، یہ 2013 کا چربا ہے۔ نعیم الرحمان صاحب ایک منٹ رکیے گا جی رکیے گا نعیم صاحب، رکیے گا ذرا۔ ایم کیو ایم کو کیسے فائدہ ہوگا اس کا؟ انہیں تو فائدہ ہوگا، وہ تو بالکل وہ جب تعصب کی آگ بھڑکائیں گے تو سندھی بورڈ جو ہے وہ اس کو مشتعل کر کے، یہی ان کی ٹیکنیک ہمیشہ رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بھی ٹیکنیک یہی تھی، ان کی سندھی اخبارات میں چھپی ہوئی تقریریں دیکھیں تو وہ اس کا لہجہ بالکل مختلف ہے۔ اور سندھ میں جاگیریں انہوں نے نہیں لی تھی، پنجاب میں کچھ زمینیں لے لی تھیں، اور اردو بولنے والوں کی زمینیں لے لی تھی، پنجابیوں کی لے لی تھی، پختونوں کی لے لی تھی، کچھ زمینیں سندھیوں کی نہیں لی تھی۔ اور اس کے بعد بے نظیر کی بھی تقریریں جو ہیں وہ جب سندھی زبان میں بات کرتی تھی، ٹوٹی پھوٹی سندھی بولتی تھی، اردو سے بھی کمتر تھی ان کی سندھی، تو ان کا لہجہ، اور یہی زرداری صاحب کا طریقہ ہے۔ ان کو تو فائدہ ہوگا بظاہر، اگرچہ الٹیمیٹلی تو نقصان ہی ہوگا، کیونکہ یہ سندھی پارٹی پہلے ہی بن چکی ہے اور زیادہ بن جائے گی، اور زیادہ اس کا یہ کریکٹر وہ جو ہے آشکار ہو جائے گا۔ ایم کیو ایم کو کیسے فائدہ ہوگا اس کا؟ لیکن جب بھی سندھی مسئلہ پیدا ہوگا نا تو دوسری طرف پھر لوگ مہاجرزم کی طرف جاتے ہیں نا، اور اب حالانکہ ایم کیو ایم کو بھی غلط فہمی ہے
کہ وہ مہاجروں کی پارٹی ہے. اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا ٹریک ریکارڈ آہستہ آہستہ مہاجروں کو سمجھ میں آ گیا 30-35 سال کا یہ عمل کہ ہمیں مزید بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. دیکھیں ایم کیو ایم کے لیے پرابلم یہ ہے کہ 2013 میں جب یہ بلدیاتی ایکٹ پاس ہوا تھا اور مشرف کے زمانے کا جو گورنمنٹ کا سسٹم تھا اس کو ختم کیا گیا تھا, تو ایم کیو ایم اتحادی تھی پیپلز پارٹی کی, اور ہر کچھ دنوں میں روٹتے تھے, منتے تھے کہ بھائی کو یہ کیوں کہہ دیا, بھائی کو وہ کیوں کہہ دیا, اس پر ہوتا رہتا تھا. لیکن کبھی کراچی کے جنرل ایشوز پر انہوں نے حکومت کو تھریٹ نہیں دیا تھا. 2013 کے اس بلدیاتی ایکٹ کے بعد 1 سال ایم کیو ایم حکومت میں رہی ہے. اگست 2013 میں یہ ایک پاس ہوا تھا, زبانی جمع خرچ کی تھی جیسے ابھی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد نومبر 2014 تک ایم کیو ایم سندھ حکومت کا حصہ رہی, اور علیحدگی بھی ان کی ان وجوہات کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی. کبھی کوئی ہڑتال بلدیاتی بل پہ نہیں ہوئی, کبھی کوئی دھرنا, کبھی کوئی گھیراؤ نہیں ہوا. کیوں؟ اس وقت تو وہ شہری حکومت کا سسٹم انہوں نے اسی وقت جھپٹا مارا تھا اس پہ, تو ان پہ تو سب سے زیادہ اٹیک کرنا چاہیے تھا نا. طاقتور ترین ایم کیو ایم تھی اس وقت, ان کی مرضی سے شہر کھلتا تھا, ان کی مرضی سے شہر بند ہوتا تھا. انہوں نے یہ کام نہیں کیا, اس لیے کہ اسی طرح کی تفریق کے نتیجے میں یہ لوگ اپنی دکان چمکاتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں ایم کیو ایم والے ہمارے پاس آئے بھی, اور اس وقت ظاہر ہے ایم کیو ایم ہمارا موجود بھی نہیں ہے, سب تو پیپلز پارٹی نے قبضہ کیا ہے. لیکن ایم کیو ایم کے اوپر لوگوں کا اعتبار اب مہاجروں کا اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے مہاجروں کو بہت ڈچ کیا ہے اور کچھ بھی نہیں ملا. ہمارے پاس تعلیم تھی وہ بھی چھن گئی, تہذیب تھی وہ بھی چھن گئی, اور آج پیپلز پارٹی طاقتور ہے ہی اس لیے کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کمزور ہے, اور کمزور اس لیے کہ وہ کراچی کو آن نہیں کرتے. بھائی گنتی تو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے کم کی ہے نا, ہماری نوٹیفائی کی ہے. سر مجھے بریک کی طرف جانا ہے, مگر بریک سے پہلے ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. اب اپوزیشن جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عوامی تحریک چلائی جائے گی اس قانون کے خلاف. آپ بھی اس عوامی تحریک کا حصہ ہوں گے یا جماعت اسلامی اپنے طور پہ کچھ اور سوچے گی؟ یہ تو ابھی 10 دن کے بعد انہوں نے کہا ہے نا, پہلا بل پاس ہوا پھر دوسرا, کہ ہم عوامی تحریک چلائیں گے. ہم نے تو پہلے ہی دن 11 دھرنے اناؤنس کیے اور کیے شہر کے اندر. اس کے بعد ہم نے 100 سے زیادہ مقامات پر احتجاج کیا, اور اب ہم سگنیٹری کیمپین چلا رہے ہیں, اور 19 تاریخ کو یعنی اگلے اتوار کو ہمارا بہت بڑا کراچی بچاؤ مارچ ہوگا. اصل میں اچھا تو لگتا ہے کہ سب مل کر جدوجہد کریں, لیکن مجھے بتائیں کہ وہ پی ٹی آئی اور وہ ایم کیو ایم کہ جو گنتی عادی کر دے, جو کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دے, جو جعلی قسم کے افتتاح کرنے لگے, جو گرین لائن 10% کام میں اضافہ نہ کریں اور ٹرائل کا افتتاح کرنے پرائم منسٹر آ جائے, جو 80 بسیں دے کر 8-9 ارب روپے 3 سال میں کراچی نے وفاق کو دیے ہیں, اس کے جواب میں ہمیں خیراتی طور پر 80 بسیں دیں اور شور یہ مچائیں کہ ہم نے کراچی کو فتح کر لیا. تو وہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی جس کنڈکٹ کے ساتھ کراچی میں کام کر رہے ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہمارا میسج کنفیوز ہو جائے گا. جماعت اسلامی ڈیولپ کیا ہے کراچی کو, جماعت اسلامی کی سیریس تحریک لے کر چل رہی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ عوام اب دوبارہ پلٹیں گے اور جماعت کے ساتھ آئیں گے. میں میسج کنفیوز بھی نہیں کرنا چاہتا, اور لیٹوروں کے ساتھ بہت شکریہ, بہت شکریہ. حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود کے وقت کا شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بابری مسجد کی شہادت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بلدیاتی اداروں سے متعلق ہماری بات چل رہی تھی. ہارون صاحب, جس طرح سے حافظ نعیم الرحمان صاحب بتا رہے تھے, جو کچھ باتیں انہوں نے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بارے میں کئی سندھ کو لے کر, مگر پنجاب کے حوالے سے بھی اگر بات کریں, اوور آل بات کریں, کیا پارٹیاں واقعی چاہتی ہیں کہ ملک کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے؟ کیا پارٹیوں کی رضامندی ہوتی ہے اس میں؟ بالکل نہیں چاہتی, کوئی بھی نہیں چاہتا تھا. چودھری پرویز الہی صاحب بھی نہیں چاہتے تھے, شہباز شریف بھی نہیں چاہتے تھے, اور یہ حکومت جو ہے اس میں بھی اگر آپ صوبے کی سطح پہ پوچھیں تو نہیں, عثمان بزدار صاحب قطعاً پسند نہیں کریں گے اور صوبائی حکومت نہیں کرے گی. عمران خان کا نقطہ نظر اس میں مختلف ہے, اور صحیح ہے ان کا نقطہ نظر کہ بلدیاتی ادارے بننے چاہیے, اور وہ پر امید ہیں. ان کا خیال یہ ہے, یا اب یہ خوش فہمی ہے, یہ صحیح ہے, ان کا اندازہ یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ خود کمپین چلائیں گے اس سے پہلے, اور کچھ اقدامات کیے میں آپ کو بتاتا ہوں جی, تو وہ اس کے نتیجے میں مضبوط بلدیاتی ادارے قائم ہو جائیں گے. دیکھیے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو بات کی اس میں بہت سے پوائنٹ صحیح ہیں. ایک بات انہوں نے نہیں کی, اس طرف ان کا ذہن نہیں گیا, یا ابھی ٹائم بھی کم تھا. دیکھیے پنجاب میں ملیں گے 30% بلدیاتی اداروں کو. اچھا, اگر سندھ میں بلدیاتی اداروں کو 30% ملتے ہیں, یہ انہوں نے صحیح کہا کہ پہلے جو اختیارات حاصل تھے وہ بھی چھین لیے. یہ پہلا وہ انہوں نے 2013 کی بات کی, 2011 میں آیا تھا, اس وقت بھی ایم کیو ایم حکومت کا حصہ تھی, 2013 میں بھی ایم کیو ایم حکومت کا حصہ تھی. وہ اپنے لیے مراحت لے لیتے تھے اور مہاجروں کے اور شہر کراچی شہر کے اور حیدرآباد شہر کے مفادات قربان کر دیتے تھے.
وہ ذاتی سیاست تھی اور ایک آدمی کے گرد گھومتی تھی. یہ سب تو اس کے سامنے بچوں کی طرح، اسکول کے بچوں کی طرح مؤدب رہتے تھے، اور اسی لیے ان میں لیڈرشپ کی اہلیت ہی نہیں پیدا ہو سکی کہ کوئی بڑا کام کر سکتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو دبا کے رکھا جاتا تھا اور یہ کہتے تھے کہ لیڈر چاہیے ہمیں، منزل نہیں چاہیے، لیڈر چاہیے. یہ اس کی پوجا کرتے تھے اور انہیں مارتا پیٹتا بھی تھا، ان کی تذلیل بھی کرتا تھا، پھر بھی یہ اس کو گوارا کرتے تھے. دیکھیے 30% کا مطلب کیا ہے؟ 350 ارب روپے، ٹو بی ایگزیکٹ 266 ارب روپے سالانہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے ملے ہیں سندھ کو. اچھا. اب وہ ایک سال کے 266 ارب، کراچی جو ہے اس کی آبادی جو ہے تقریباً 30% ہے پورے سندھ کا. اب 266 ارب کا 30% کتنا ہوتا ہے جی؟ وہ 70-80 ارب روپے تو بنتے ہیں کم از کم تقریباً. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 80 ارب روپے بنے، جتنے بھی بنے، حساب غلط ہو سکتا ہے، میں جلدی میں حساب لگا رہا ہوں، جتنے بھی بنے، تو اگر یہ 240 ارب روپے خرچ ہوئے ہوتے کراچی پہ، تو آپ اندازہ لگائیں کراچی کی حالت کیا ہوتی. کراچی میں جو پیسہ انویسٹ ہوتا ہے ملک کے کسی بھی دوسرے حصے کے مقابلے میں، کسی بھی دوسرے حصے کے مقابلے میں وہ زیادہ نتائج پیدا کرتا ہے. مطلب وہی پیسہ آپ لاہور میں انویسٹ کریں، فیصل آباد میں کریں، ملتان میں کریں. اس لیے کہ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ جدید ذہن رکھتے ہیں، وہ قدر سائنسی انداز فکر ہے. اس میں وہ کمیونٹیز ہیں جنہیں قائد اعظم لے کر آئے تھے. قائد اعظم گئے تھے گجرات کے ان قصبوں میں جہاں پہ کاروباری لوگ تھے جو صدیوں سے کاروبار کرتے آئے تھے، اور ممبئی میں کے کاروباری لوگوں سے بات کی تھی، انہوں نے دلی کے کاروباری خاندانوں سے بات کی تھی. وہ ان لوگوں کو لے کے آئے تھے جو کاروبار کرنا جانتے تھے. کراچی کی ٹریڈیشن بہت مضبوط ہے، جو حکومت کرنا بھی جانتے تھے، سرکاری دفاتر میں رہے تھے. کراچی میں 1 روپیہ لگتا ہے تو اس کا 5, 7, 10 روپے کا فائدہ ہوتا ہے، اتنا پیدا ہوتا ہے. تو یہ اسے نہیں دینا چاہتے بالکل پیسے. پنجاب میں ملیں گے تو دیکھیے ترقی ہوئی کب، کراچی میں کب ترقی ہوئی؟ نعمت اللہ خان کے زمانے میں. کراچی میں نعمت اللہ خان نے، یعنی اتنی تیزی سے ان کے زمانے میں ترقی ہوئی. بجٹ کتنے گنا بڑا تھا؟ کم از کم 15 گنا، 1500%، 20% تقریباً 15 سے 20% کے درمیان بجٹ بڑا. انہوں نے ایک تو ان کو قائل کیا پریزیڈنٹ کو کہ یہ فوجی ادارے ہیں، یہاں پہ کنٹونمنٹ کا ایریا ہے، بیریا کا ایریا ہے، یہ سب لوگ جو ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کریں. پھر یہ انہوں نے کرپشن کو بڑی حد تک روک دیا، پھر میرٹ پہ فیصلے کیے، اور کراچی تو بالکل بدل گیا ان کے زمانے میں. پھر مصطفیٰ کمال نے ان کی پیروی کی، پھر اس میں ترقی. ان 8 برسوں کے علاوہ تو ترقی ہوئی ہی نہیں کبھی. ٹھیک ہے نا؟ تو پنجاب میں البتہ یہ ہے کہ صورتحال کیا ہوگی، اس پہ بات کرتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے بتایا کہ عمران خان صاحب کا نقطہ نظر مختلف ہے، وہ چاہتے ہیں بلدیاتی انتخابات ہوں. اگر وہ خود مہم کے لیے نکلتے ہیں تو پی ٹی آئی کے فتح کے کتنے امکانات ہیں ہارون صاحب؟ دیکھیے عمران خان صاحب بھی بہت پرجوش نہیں تھے. ان کا نقطہ نظر درست ہے کہ بلدیاتی ادارے مضبوط ہونے چاہیے. انہوں نے بلدیاتی ادارے قائم کیے پختونخوا میں، اور بھی کام کیے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی سیٹیں 33 سے 65 ہو گئیں، کیونکہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے ساتھ کونسلر کا، بلدیہ کے جو چیئرمین ہوتا ہے، اس کا رابطہ ہوتا ہے. رزلٹ کیا ہوگا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس میں دونوں کی کمزوریاں بھی ہیں، پلس پوائنٹ بھی ہیں، نون لیگ کے بھی، ان کے بھی. ویسے یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ ہو رہے ہیں. درست، یعنی اگر کریڈٹ کسی کو جاتا ہے بلدیاتی الیکشن کا تو وہ سپریم کورٹ کو جاتا ہے. بالکل بالکل. عدالت عظمیٰ نے جو بہترین فیصلے کیے ہیں، کراچی میں کے لیے بعض فیصلے کیے، ایک یہ بلدیاتی الیکشن کا فیصلہ کیا، یہ تاریخ ساز فیصلے ہیں. اچھا، شہباز شریف نہیں کرانا چاہتے تھے بالکل. چودھری پرویز الہی صاحب نے تو خود مجھ سے کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے، مگر مجبوری ہے، جنرل مشرف پہ تلے ہوئے تھے. اچھا، شہباز شریف نے 1 سال، پورا 1 سال حلف ہی اٹھانے نہیں دیا. بالکل یاد. اب ایک شہر کا مجھے پتا ہے، نام نہیں میں لینا چاہتا، لوگوں کے نام لینا اچھا نہیں ہوتا. صرف ایک شہر میں 10-15 لاکھ روپے ماہانہ جو بلدیہ کا چیئرمین بننا چاہتا تھا اس کو کونسلروں کو دینا پڑتے تھے. تو کرپشن تو نچلی سطح پہ بھی آپ کو پتہ ہے بہت ہے، اور بہت عرصے سے ہے. تو 1 سال انہوں نے حلف ہی نہیں اٹھانے دیا، جتنا ہو سکا روکا.
کیونکہ وہ اختیارات صرف یہ نہیں ہے کہ بلدیات کو نہیں دینا چاہتے، پارٹی کو بھی نہیں دینا چاہتے، کابینہ کو بھی نہیں دینا چاہتے، وہ سارے اختیارات اور تمام روپیہ شہباز شریف کی جیب میں ہونا چاہیے اور نواز شریف کی گائیڈنس کے مطابق خرچ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ ان میں ایک پرابلم ہے، ان کا پرابلم یہ ہے کہ کیا حمزہ اور شہباز شریف آن بورڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مریم صاحبہ فیصلہ کریں گے یا وہ کریں گے۔ اگر تو وہ شریک ہوں گے اور ہم آہنگی ہوگی، ہم آہنگی آسانی سے نہیں ہوگی، اچھا، تو انہیں نقصان پہنچے گا۔ پاپولر اس وقت وہ زیادہ ہیں، نون لیگ کے ووٹ زیادہ ہیں ایز اے ہول، اس لیے مہنگائی کی وجہ سے لوگ ناراض ہیں، لوگوں کو ان پیچیدگیوں سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ جناب اقتصادی اشاریے کیا ہیں اور جناب یہ اپنا بلدیات کو بڑے اختیارات دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو تو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے، امن ہے یا نہیں ہے، کرائم تو بڑھ رہا ہے پنجاب میں، اور بے روزگاری ہے یا نہیں ہے۔ جب بے روزگار لوگ ہیں، ناراض ہیں لوگ حکومت سے۔ اچھا، لیکن اگر ان میں کوہین نہ ہوا نون لیگ میں، ٹکٹیں وہ خود جاری کریں گے، لاہور سے ٹکٹیں جاری ہوں گی، اس میں لوکل سے نہیں پوچھیں گے، کچھ جو ان کے فدائین ہیں، احسن اقبال ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، خواجہ آصف ہیں، ان کی کچھ سے ہوگی تو باقیوں پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہ بھی ان کی ویکنس ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، پی ٹی آئی کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا؟ ماشاءاللہ کیا لیڈر انہوں نے پایا ہے، عثمان بزدار صاحب۔ بھائی آپ نہ جہانگیر ترین ہیں نہ علیم خان ہیں، تو نتیجہ اس کا صاف ظاہر ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ٹکٹ ہمیشہ تہیا کر لیا ہوا ہے انہوں نے پہلے دن سے، جب سے یہ پارٹی وجود میں آئی ہے، کہ ٹکٹ دیتے ہوئے کبھی میرٹ کا خیال نہیں رکھا جائے گا، ہمیشہ سفارش پر ٹکٹ دیا جائیں گے۔ اچھا، یعنی 3 سروے ہوئے تھے 2013 میں، 2 حکومت نے کرائے تھے اور جو ادارے ہیں انہوں نے کیے تھے، اور ایک پرائیویٹ ہوا تھا، اس میں 90 سیٹیں تھیں 2013 میں۔ ان 90 کو کس مہارت سے عمران خان صاحب نے 32-33 تک لے آئے، یہ سب جانتے ہیں۔ اس الیکشن میں بھی، پچھلے الیکشن میں بھی زیادہ سیٹیں جیت سکتے تھے، انہوں نے ٹکٹیں دینے کے لیے جو جن لوگوں پہ انحصار کیا تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ پنجاب میں علیم خان پہ چھوڑ دیا، وسطی پنجاب میں، اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے۔ علیم خان ویسے پارٹی کی خدمت انہوں نے بہت کی، لیکن ٹکٹ اپنی پسند کے لوگوں کو دیا۔ اچھا، وہاں جہاں اپنا جہانگیر ترین تھے اور اسحاق خاقوانی تھے، وہاں کو 42 میں سے میرا خیال ہے 32 یا 33 سیٹیں جیت لیں، اس لیے کہ انہوں نے میرٹ پہ فیصلے کیے اور جھگڑے طے کرائے۔ تو یہ پی ٹی آئی کو بڑا خطرہ لاحق ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، جی، اگر انہوں نے ٹکٹ ٹھیک دیے اور عثمان بزدار کا عمل دخل اس میں نہ ہوا اور دوسرے لوگوں کو نہ ہوا، تو جمہوریت کی طرف یہ بہت بڑی چھلانگ ہوگی۔ آپ اندازہ کریں لاہور کو کتنے پیسے ملیں گے؟ لاہور کو 20-30 ارب روپے ملیں گے، یا شاید اس سے کچھ کم، کیونکہ لاہور کی آبادی جو ہے وہ 1.5 کروڑ کے قریب ہے، تو کل 12 کروڑ اگر آبادی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا اس کا حصہ بنے گا۔ تو 2 ٹرمز میں رہے میاں عمر محمود، کرپشن کا کوئی الزام ان پہ نہیں تھا قطعاً۔ میں 100% وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 7 سے 10 لاکھ روپے ماہانہ وہ انٹرٹینمنٹ پہ ان کے خرچ ہوتے تھے، اور وہ اپنی ذاتی جیب سے کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں۔ لیکن چودھری صاحبان نے کام نہیں انہیں کرنے دیا، اور وہ ویسے وہ گلا بھی نہیں کرتے۔ اور یہ جو اعداد و شمار ہے انہوں نے مجھے نہیں دیے، میں نے اپنے ذرائع اس وقت معلوم کیا تھا۔ تو لاہور کو تو فائدہ ہوگا، اور پنجاب کو فائدہ ہوگا، سارے پنجاب کو فائدہ ہوگا، اور جنوبی پنجاب کو بھی فائدہ ہوگا، شمالی پنجاب کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس میں سبھی کا فائدہ ہے، اور نئی لیڈرشپ ابھرے گی۔ صحیح۔ اور یہ جو لیڈر اس وقت ہم پہ مسلط ہیں صوبے میں، جن میں سے کوئی کسی کام کا نہیں ہے، یہ ان کی حمید، آپ اندازہ کریں 13 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں لاہور میں، 13، اور میئر جب ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے آئے گا، وزیر اعلیٰ سے کم طاقتور آدمی وہ نہیں ہوگا لاہور کی حدود تک، اور اس کے پاس پیسے ہوں گے 10, 15, 20 ارب روپے خرچ کرنے کے لیے۔ اس پہ پھر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، اور سب بریک کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بہت نیک فعال ہے جمہوریت کے لیے۔ ٹھیک، بریک لے لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک سے آئیں گے تو بات کریں گے بابری مسجد کی شہادت کی حقیقت، اور کیا کچھ اس بھارتی چیف جسٹس کے حوالے سے، اس کی شخصیت کے حوالے سے ہے، اور کوشش کریں گے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی حقیقتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اب کچھ بات کریں گے بابری مسجد کی شہادت کے حوالے سے۔ ہارون صاحب، جس بھارتی چیف جسٹس نے یہ فیصلہ لکھا، وہ اپنی آٹو بایوگرافی میں مزید کیا لکھتا ہے، اور اس کی اپنی شخصیت کیسی تھی، یہ بھی آپ بتائیے گا۔
اس کی شخصیت تھی بالکل جیسے یہ رشوت خور مجسٹریٹ ہوتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں چیف جسٹس کیسے بن گیا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھارتی عدلیہ کی حالت کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے. اس نے خود لکھا ہے اپنی آٹو بایوگرافی میں کہ یہ فیصلہ بالکل غلط تھا. جو فیصلہ اس نے خود کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بالکل غلط تھا. بابری مسجد کے انہدام کی جو توثیق کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہاں رام مندر تھا، وہ تو ایک جگہ نہیں ہے، کچھ 6-8 جگہ ہیں جہاں وہ کلیم کرتے ہیں. اور یہ بنی ہے 1527 میں، یعنی 1526 میں بابر نے اقتدار سنبھالا اور اس کے 1 سال کے بعد یہ مسجد بنانی شروع کی. تو 200-300 سال تو اس پہ کبھی اعتراض ہی نہیں ہوا. یہ تو اعتراض ہونا شروع ہوا پاکستان بننے سے کچھ عرصہ قبل، اور پاکستان بننے کے بعد ان انگریزوں کے جانے کے بعد اس پہ اصرار شروع ہوا 49 میں تقریباً. اور اسی زمانے میں بالکل یعنی آزادی کے فوراً بعد وہ ہندوؤں نے کوشش کی وہاں مورتیاں وغیرہ رکھیں. انہدام تو بہت بعد میں ہوا جب یہ مضبوط ہوتی بی جے پی. اب یہ خود لکھتے ہیں، ایک طرف یہ لکھتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ تھا، دوسری طرف خود کہتے ہیں کہ رات کو ہم نے پارٹی کی اور بادانوشی کی. اب ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہا جائے. اور یہ وہ صاحب ہیں جن پر یہ الزام تھا کہ سپریم کورٹ کے خاتون اہلکار کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی. اب جب کسی جج کے خلاف اس طرح کی شکایت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر کوئی دوسرا آدمی سنتا ہے. صاحب معاملہ تو جج نہیں ہوتا. جی انہوں نے بینچ بنایا، خود اس میں شامل ہو گئے اور خود ہی فیصلہ کر دیا کہ میں بے قصور ہوں، خود فیصلہ صادر کیا. اس کے بعد وہ وینکٹ رامن آئے دوسرے چیف جسٹس، اور انہوں نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کے اس خاتون کو بحال کر دیا. یعنی ایک چپت نے رسید کی کہ بھائی آپ کس قسم کے آدمی ہیں، آپ نے ایک تو زیادتی کی اور ایک اس بیچاری کو برطرف کر دیا. تو یہ ہے انصاف کا. اور مطلب یہ تھے، اب کیا کہہ سکتے ہیں، جس طرح نواز شریف نہیں بناتے تھے سینیٹرز کو، ایک کو تو صدری بنا دیا تھا اور کچھ سینیٹر بنا دیے تھے، اوبلائج کرتے تھے. یہ مودی کے مہرے تھے، جیسے بپن راوت تھا، یہ مودی کے تھے مہرے تھے. یعنی 4 مہینے گزرے ان کو ایک تو عہدہ انہیں فوراً دے دیا گیا تھا، ابھی چیف جسٹس تھے، اچھا ابھی ریٹائر جس دن ہوئے اسی دن غالباً شام کو یا اگلے دن انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے کوئی ہیومن رائٹس کمیشن، اسی کماش کا ہوگا، خدا جانے کس طرح کا، جیسے پاکستان کا ہے، جس کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے، انڈیا کی فکر ہے جو ہمارا ہیومن رائٹس کمیشن ہے، امریکہ کی فکر ہے، برطانوی ترجیحات کی فکر ہے، یورپی یونین کی ترجیحات کی فکر ہے. پاکستان کے مفاد میں پاکستان کی ہیومن رائٹس کمیشن نے کبھی کام نہیں کیا. صحیح. اچھا، تو پھر اس کے 4 مہینے کے بعد وہ راجیہ سبھا کے ممبر بنا دیے گئے، یعنی جو ان کی سینٹ ہے. اور اس کے 66 اجلاسوں میں صرف 6 اجلاسوں میں جو شریک ہوئے اور وہ لیتے رہے، اپنی ساری مراعات لیتے رہے. اور ظاہر ہے اب جو اپنے اعترافات انہوں نے اور بھی کیے ہیں، لیکن اب اس تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ عدلیہ کی وہاں حالت ہے. اور وہ کشمیر سے متعلق سارے فیصلے بھی اسی طرح ہوتے ہیں. وہ پڑا ہوا ہے کیس وہاں کا 370 کا، اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں. ابھی نماز جمعہ کے حوالے سے کیا غلبہ ہو چکا ہے، صحیح بالکل یہ وجہ ہے. اور نماز جمعہ ہریانہ میں روک دی نا جی، اور کھلی جگہ پہ مسجدوں کی تعداد کم ہے، صنعتی شہر ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں خریداری کرنے کے لیے، اور وہ جگہیں کم ہیں. وہ ان کا نام ہے چیف منسٹر کا، آپ کے ذہن میں ہوگا کیا نام ہے، کھتر سم تھنگ ہے وہ. تو اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، وہی مطلب ہندو ووٹوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو گڑگاؤں میں تو ہے 5-6 لاکھ آدمی، وہاں بھی گڑگاؤں میں بھی باہر سے لوگ آتے ہیں، 5-6 لاکھ آدمی ہوتے ہیں اور 8 مساجد ہیں. جی بالکل. ایک طرح سے آپ سمجھے کہ پابندی لگا دی ہے. یعنی لوگ مسجد میں کتنے لوگ سما سکتے ہیں، مساجد کی تعداد کم ہے، اجازت دیتے نہیں ہیں نئی مسجدیں بنانے کی، وسائل بھی مسلمانوں کے پاس کم ہے. اور جو لوگ ان پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، یعنی عرب دباؤ ڈال سکتے تھے، صحیح، تو عربوں کے تو ابھی ایک کزن بن گئے، اسرائیلی تو ان کے پکے کزن ہیں. جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اس کا نام ابراہام
وہ ایگریمنٹ ہے، یعنی حضرت ابراہیم کے ہم اولاد ہیں، وہ دباؤ ڈال سکتے تھے، لیکن وہ فی الحال تو کوئی امید نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں مندر بھی بن رہے ہیں بابل عرب میں، اور سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے۔ جی بھارت نے ہارون صاحب کچھ کاروبار مشرقی پاکستان کے حوالے سے بھی کیے تھے، ایک آخری منٹ ہے، اگر آپ اس پہ کچھ مزید بات کرنا چاہ رہے ہو مشرقی پاکستان سے متعلق، پھر مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے۔ مشرقی پاکستان کے سلسلے میں باقی چیزیں تو چلیے اگلے ہفتے کر لیں گے، ابھی ٹائم ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر مبشر حسن مرحوم اور صدیق الحسن گیلانی جماعت اسلامی کے لیڈر تھے، یہ دو آدمیوں سے ہم نے سنا یہ کہتے تھے فیڈریشن بنانی چاہیے، حالات ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ کسی سیاسی لیڈر میں یہ اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ کھڑا ہو کے یہ بات کہہ سکے۔ اپنی پارٹی میں صدیق الحسن گیلانی کہتے تھے، ڈاکٹر مبشر حسن نے غالباً اپنی پارٹی میں کہا یا نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ ہے بنیادی بات، حقائق کا ادراک نہیں کیا گیا، سچویشن جہاں پہنچ گئی تھی۔ باقی اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پر میں تفصیل سے بات۔ تھینک یو سو مچ ہارون صاحب، میں تمام دیکھنے والوں کو شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔